अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसमें 15 सीटों की एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ को पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन से मिली। मुस्लिम लीग नून 5 सीटें 4 हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी मुस्लिम लीग नून के ही पिछली दफ़ा के टिकट होल्डर थे। लगता है ऐसे शायद वो मुस्लिम लीग नून में ही जाएंगे। लेकिन आज और कल की रात में मुझे चंद लोगों ने मैसेज किया। शुरू में मैंने सोचा एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि तहरीक इंसाफ को इतनी आराम से इलेक्शन जीतने क्यों दिया गया। जब हमसे ही बात होती थी बहुत से लोगों के, जी क्या होगा, तो हमारा ख्याल था कि जिस तरीके से जिस तरह सब ने इकट्ठे होकर इस हुकूमत को पिछली को फारिग किया, ये एक नई डिस्पेंसेशन बनी, इनको लाया गया हुकूमत में, वो जो डील हुई उसके बाद वो डील इसलिए थोड़ी हुई थी कि 3 महीने गुजरने के बाद एक ज़िमनी इलेक्शन होगा, 20 सीटें होंगी, पंजाब हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि पंजाब गिरेगा तो मरकज भी जाएगा। मोस्ट लाइकली लगता है ऐसा ही है कि एक बड़ा मुश्किल फैसला आने वाला है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्या फैसला करते हैं। मुझे पहले जब मैसेज आया कि सर इस दाल में कुछ काला है, कुछ होने वाला है, और ज़ाहिर है पाकिस्तानी हम कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर तो बहुत यकीन रखते हैं। फिर आज ऐसे ऐसे लोगों ने भी ये बात की जिनसे मुझे तवक्को नहीं थी, जो कि शायद हम समझते हैं कि ये लोग ज़्यादा सियासत को नहीं समझते, जो हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का तबका है। मैं किसी साहब के स्किप से उन्होंने मुझे कहा कि सर ये कुछ तो हुआ है, इतनी आराम से इस्टेब्लिशमेंट ने इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को जीतने कैसे दिया, लेकिन ये अगेंस्ट ऑल ऑड्स तहरीक इंसाफ ने कल का इलेक्शन जीता। उसका नतीजा आज आपने पहला क्या देखा, स्टॉक मार्केट गिर गई, डॉलर 4 से 5 रुपए ऊपर चढ़ गया। मतलब इनस्टेबिलिटी नजर आ रही है स्टॉक मार्केट को आने वाले दिनों में। वो इनस्टेबिलिटी क्या है कि अब पंजाब की हुकूमत मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल गई। इमरान खान साहब अब असेंडेंसी में है, वो दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करेंगे और हालात मजीद सियासी तौर पर ख़राब होंगे। ये स्टॉक मार्केट की रीडिंग है और जो आपकी करेंसी मार्केट है ये उसकी रीडिंग है। लेकिन कल का इलेक्शन बहुत हवालों से अहम था, इसलिए कि पंजाब हुकूमत कौन बनाएगा ये कल डिपेंड कर रहा था इस इलेक्शन पर। पंजाब की हुकूमत इसलिए बहुत अहम है कि पंजाब के बगैर अमूमन मरकज की हुकूमत रखने का फायदा नहीं, क्योंकि जो भी मरकज में फैसले करेंगे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अब की है, वो तमाम तर मुश्किल तरीन फैसले हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाओ, टैक्स लगाओ, आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन, तो तमाम तर मुश्किल फैसले और टैक्स कलेक्शन के फैसले मरकज के हाथ में आ गए। और पंजाब की गवर्नमेंट अगर मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ काफ लीग लेड तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट, वो अपने डेवलपमेंट फंड्स लोगों को खुश करेंगे, हल्कों में पैसे लगाएंगे, तरक्याती काम करेंगे। सो इसलिए विन विन उस तरफ है। इवन अगर ये हालात चलते भी रहे और लगता है कि कोई फायदा या मुनाफा मुस्लिम लीग नून को नहीं होगा इन हालात का, जिसकी वजह से ये इलेक्शन कल का इतना अहम था। दूसरा एक और मिथ भी टूटी है। मुस्लिम लीग नून बमुकाबला तहरीक इंसाफ इलेक्शन था, गो कि तमाम पार्टियां सपोर्ट कर रही थी मुस्लिम लीग नून को, और ये कोलिशन इलेक्शन था, एक इत्तेहादी बन के गए थे इस इलेक्शन के अंदर। लेकिन एक जो इनविंसिबिलिटी की मिथ थी कि नून को पंजाब में इस तरह नहीं हराया जा सकता, यानी आप उनको हरा सकते हैं। 2018 में कहा गया धांधली हुई है, जाहिर है उसमें बहुत सारे हालात तो आपके सामने है कि क्या कुछ हुआ था उस इलेक्शन में। लेकिन सेंटर पंजाब से मुस्लिम लीग नून को इस तरह अपरूट करने का कोई नहीं सोच सकता था कि ये पिछले इलेक्शन ने साबित किया कि एस्टैब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद मुस्लिम लीग नून एक साइजेबल नंबर लेकर कौमी असेंबली में आई थी। लेकिन ये देखा गया कि इमरान खान साहब ने जिन लोगों को टिकट दिए तहरीक इंसाफ के, 15 सीटें जीतना, मरी की सीट आपने कोटा की सीट देखी, वो तो 50 वोटों के ऊपर खड़ी थी, अभी भी उसकी रिकाउंटिंग की दरखास्त मंजूर हो गई है। सो ये एक और बड़ा मामला जो तहरीक इंसाफ को, और ये कि अगला इलेक्शन अगर जल्द आया तो इसी हवा के साथ कि मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हरा सकती है, वो इस हवा के साथ उस इलेक्शन में जाएंगे जिसका उनको फायदा होगा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब अगला इलेक्शन जल्द आया तो तहरीक इंसाफ उसमें बहुत बेहतरी करेगी। एक और चीज, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार। इमरान खान साहब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बार बार हर जलसे में बात करते थे कि वो इन इलेक्शंस को मनूवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल के इलेक्शन में कम से कम बादियुन नजर में यह बात सामने आई, बादियुन नजर में, कि तहरीक इंसाफ का वोटर निकला और वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुआ। बैलेट बक्स से नहीं उठाए गए, कहीं ये इस किस्म की इतलात नहीं आई कि
किसी तरह का कोई दो नंबरी की गई है, इतलात नहीं आई। इलेक्शन से पहले बहुत से इल्जामात इमरान खान साहब ने लगाए। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे कुछ लोगों को फोन किए गए, उनको कहा गया टिकट नहीं लेना, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का रोल, पार्टी खड़ी हो गई है। जो साद रफीक साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत के फैसले हमारे मथे आके लगे, बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन अब दलील खत्म होती जा रही है मुस्लिम की कि उन्होंने हुकूमत ली क्यों थी। आज मियां जावेद लतीफ साहब ने यह सारा मलबा अपनी पार्टी के सर गिरा दिया है। उनका ख्याल था कि हमारी पार्टी की पॉलिसियां हैं, अगर उसको मैं पैराफ्रेज करूं तो उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून कल का इलेक्शन हारी है। अगर मैं सुनाना चाहूंगा आपको उन्होंने क्या गुफ्तगू की अपने, उन्होंने कहा हमें बंद कमरों में डराया गया कि अगर आपने इस हुकूमत को ना गिराया, क्यों ली हुकूमत। बहुत से लोग ये सवाल पूछते थे कि आपको हुकूमत लेने की जरूरत क्या थी। उसका जवाब उन्होंने दिया कि हमें डराया गया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इमरान खान क्या कर देगा, वो सुन लीजिए। जो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे, कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी ना नोटिस था ना हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। ये बात असद साहब हासिर है, ये बात खुर्रम दस्तगीर साहब भी एक प्रोग्राम में कह चुके कि इनको डराया गया कि अगर आपने ये ना किया तो कोई अपॉइंटमेंट होनी है नवंबर में, वो ऐसी हो जाएगी, फिर आपको आने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा ये डराया गया। फिर उन्होंने कहा हमने रियासत के लिए खुशी से खुदकुशी कर ली। जरा वो भी सुन ले उन्होंने क्या फरमाया। इन्होंने ये बात कही कि रियासत के लिए आगे बढ़ना चाहिए, हम रियासत के लिए तो तैयार थे, हैं, और खुशी से वो खुदकशी की, मगर रियासती अदारों से जो गलतियां होती हैं उनका मदावा करना जरूरी है। वो मलबा उठा के हम नहीं इलेक्शन की तरफ जा सकते और ना हम जाएंगे। हम जो कुछ हकायक हैं, जो बात मैं कह रहा हूं, वो हमें सारी की सारी कौम के सामने रखनी। उन्होंने कहा कि हम रियासत के लिए, इदारों के लिए खुशी से खुदकुशी करने को तैयार हैं, लेकिन उनका मलबा हम नहीं उठाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस तरफ जाना चाह रहे हैं, उस तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने विकेट की दोनों तरफ इसको भी खेल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो किया गया है, गलतियों की निशानदेही करने पर जो अमल कह रहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं, उस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। ये बात भी उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, लेकिन वो ये भी कह रहे थे इसमें कि मियां नवाज शरीफ साहब को आकर पाकिस्तान को सच बताना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन। अगर आज नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए और आज नवाज शरीफ ने सच ना सब कुछ कह दिया और नवाज शरीफ को अब सारा सच कहना पड़ेगा। जमात छोटी चीज है, रियासत को बचाने के लिए नवाज शरीफ को आना पड़ेगा। हम बेशुमार फैसले जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ आए हैं वो कोर्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ बंद कमरों में हुआ है और फिर बंद कमरों पे सारे फैसले डाल दिए। मेरा ख्याल है मियां जावेद लतीफ साहब को इस बात का इल्म नहीं है कि मियां साहब ने यह कह दिया था कि अब जो भी निगोशिएशन, जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बराह रास्त मेरे साथ होंगे, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ होंगे। ये सारे जो मुज़ाकरात हुए वो उन्होंने खुद किए हैं। केसेस का अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ आ रही है, जिनसे बात करें मुस्लिम लीग नून के लोगों से, कि केसेस ख़त्म करने के लिए हमने अपनी सियासत दाव पर लगा दी, हमने डीलें कर ली, हमने हुकूमत गिरा के खुद हुकूमत में आ गए कि केसेस के फैसले हमारे खिलाफ ना हो जाएं। तो मियां जावेद लतीफ साहब को जरा अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मलबा डालें हुकूमत पर। असद उमर साहब, आई एम श्योर इसको अगर ट्रांसलेट करें आप, वो मलबा डाल रहे हैं अपनी हुकूमत पर कि हुकूमत ने ये सारी खराबियां की हैं, यानी मियां शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन मियां साहब जब वापस आएंगे तो सब सेट हो जाएगा। और ये जो मुस्लिम लीग नून के अंदर की तकसीम है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और एक तरफ मरियम नवाज कैंप है, जिसमें मियां जावेद लतीफ साहब बड़े पक्के मरियम नवाज कैंप समझे जाते हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कैंप है, तो ये ऑनस्लॉट उधर से शुरू हुआ है कि खराबी आपकी है, गलती आपकी वजह से हम ये मुस्लिम लीग नून को आज ये दिन देखना पड़ रहा है, गलती हमारी नहीं है। और अभी आपको इंक्रीजिंगली कैंपों के दरमियान शायद गोलाबारी आहिस्ता आहिस्ता होती नजर आएगी, और ये पहला कतरा बारिश का आपको नजर आया मियां जावेद लतीफ साहब की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और चीज नोटिस की है असद साहब, ना इमरान खान साहब ने इलेक्शन का मुतालबा किया अपनी तकरीर में, ना शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मुतालबा किया, और वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का भी जिक्र ना किया, ना न्यूट्रल्स का जिक्र किया।
میں نے بڑی دفعہ ریوائنڈ کر کے سنا, میں کہا شاید میرے سے غلطی ہو گئی, مس ہو گیا, میں کوئی کام بھی کر رہا تھا ساتھ ساتھ. اگلے دن اگر میچ ہونے والا ہے نا, بڑا میچ ہونے والا ہے, اب پاکستان ویسٹ انڈیز کا میچ ہونے والا ہے, عمران خان اور آگے ویو ریچرڈز ہوگا, تو وہ ایک دن میچ سے پہلے کہے گا کہ میں ویو ریچرڈز کی جو ہے نا ٹوپی اڑا دوں گا اور میں اس کی ایسی کم تیسی کر دوں گا. اگلے دن اگر وہ ہرا دے گا نا ویو ریچرڈز کو, تو میچ کے بعد کبھی بھی نہیں ویو ریچرڈز کے خلاف بات کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو ان کو پھینٹا چڑھا دیا آپ نے شہباز شریف صاحب کو. دیکھیں آپ گواہ ہیں, باقی تمام صحافیوں سے زیادہ آپ اس بات کے گواہ ہیں. 3 مہینے سے کنسسٹنٹلی میں آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں, مسلم لیگ نون کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے, یہ جس ارینجمنٹ کا یہ حصہ بن گئے, اور وہ آپ نے اس کا نتیجہ دیکھنا شروع کر دیا ہے جو سامنے آ رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں زرداری صاحب مزے لے رہے, زرداری صاحب نے آج پھر مزے لینے کا فیصلہ کیا. سنیں ذرا, آج انہوں نے ایک اور مزے لینے کا مزید فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جو صحیح رہ گئی ہے مسلم لیگ نون کی, اس کو بھی ذرا تھوڑا سا اور مزید ڈینٹے ڈالنے. انہوں نے کہا جی ہم ریزائن نہیں کریں گے. ان کے پاس ہے کیا وفاق میں؟ وہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کو کھڑے رہو, اب جانا نہیں, ابھی اور باقی ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی کیا وہ خراب کام کرے گا جو عوام کا غصہ اس کے اوپر آئے گا. ساری منسٹریاں جنہوں نے ملبہ گرانا ہے عوام کے اوپر, جنہوں نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے, جنہوں نے مہنگائی کرنی ہے, وہ ساری نون کے پاس ہیں, پیچھے یہ بڑے سے بیٹھے ہوئے. دیکھیں کاشف, اس وقت جو آج ہماری بڑی 2 میٹنگز ہوئی, پہلے سینئر لیڈرشپ گروپ کی میٹنگ ہوئی, پھر کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سی ڈی اے چیئرمین ہیں شہباز شریف صاحب, باقی تو ان کے پلے بچا کچھ نہیں ہے. باقی پاکستان تو پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر بھی سندھ کا پیٹرول اور ڈیزل کے بھی پرائم منسٹر ہوں. میں خراب خبروں میں ہمیشہ کہتا ہوں. اچھا, لوڈ شیڈنگ کے بھی پرائم منسٹر وہ ہوں گے. اچھی ایک اور چیز, ٹیکسوں کے پرائم منسٹر بھی. مطلب جب ہماری آنے سے پہلے آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے, میں نے یہی کہا کہ اب یہ سارے فیصلے ان کے ہیں. کل رات سے اب یہ بات کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا حکومت رکھ کے کرنا کیا ہے, کہ جب آپ ریلیف دے نہیں سکتے اور سارے مشکل فیصلے آپ کو کرنے. میں 3.5 سال اپنی حکومت میں بولتا رہا ہوں, وفاق زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ بری خبر نہ دے, اچھی خبریں ساری صوبوں کے پاس ہیں 18th امینڈمنٹ کے پاس سے. سو یہ ڈائنامک ہے. ہم چاہتے ہیں الیکشن جلد از جلد ہو, ہم آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد از جلد ہو, لیکن ہم اس الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. تو یا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر بیٹھیں گے ہمارے پاس اور وہ کہیں گے اچھا جی پھر الیکشن کمیشن کا کیا کیا جائے, یا وہ کرسی پہ بیٹھے رہیں گے اور اپنی سیاست مزید تباہ کرتے رہیں گے, یا وہ کہیں گے کرنے دیں گے, یا وہ کہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ اسمبلیاں برخاست کر رہے ہیں اور کے پی میں ہماری حکومت, پنجاب میں ہماری حکومت, اور وفاق میں الیکشن ہو رہا ہے. اب تو وہ اتنی بری جگہ جا کے بسے ہیں کہ اب انہوں نے آنا ہے, ہم کیوں ان کے پاس جائیں گے. سو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا آپ نے وہ ویو ریچرڈز والی مثال دی, یہ الیکشن کیا نون کے خلاف تھا یا مسٹر ایکس کے خلاف تھا؟ کیونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ دیکھیں یہ پاکستان کے ایک پرانے سیاست کے نظام کے خلاف ہے. آئی ڈونٹ نو آپ نے بریک کب لینی ہے, بیکاز میں آج اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے, ملک جو ہے, وہ ایک ارتقائی عمل سے گزرتا ہے نا. پاکستان بھی ایسے ہی ایک عمل سے گزر رہا ہے, ہماری جو جمہوریت ہے وہ بھی اس عمل سے گزر رہی ہے. وہ پہلے فیز تھا ڈائریکٹ انٹرونشن کا فیز. پہلے شروع میں تو بالکل ہی کھچمچ تھا, بیوروکریسی کنٹرول کر رہی تھی ملک کو, جمہوریت ہی نہیں. قائد اعظم کی ڈیتھ جو ہے وہ پہلے سال ہو گئی تھی, لیاقت علی خان مرڈر ہو گئے. اس کے بعد ڈائریکٹ انٹرونشن کا فوج کا فیز آ گیا. فوج نے ڈومینیٹ کیا 1958 سے 1988 کا پیریڈ اگر آپ اٹھائیں تو اس 30 سال کے پیریڈ کے اندر 25 سال جو ہے وہ حکومت کر رہے تھے, 24 سال حکومت جو ہے وہ فوج نے کی. پھر مشرف صاحب کا ایرا آ گیا. اس کے بعد سے اب جو ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے انفلوئنس کیا جائے پالیسی کو, ڈیسیشنز کو, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پرابلم یہ ہو رہا ہے انفلوئنس کیا جائے, فورس کیا جائے. کبھی فورس بھی کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ فورس بھی ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان میں بار بار بول رہا ہوں یار, سمجھ جائیں خدا کا واسطہ, یہ ملک بدل چکا ہے. ایک بہت بڑی مڈل کلاس ہے اس ملک کے اندر, ایک بہت بڑا معاشرے کا حصہ ہے, شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی, جو سوشل میڈیا کی وجہ سے اویئر ہو گیا ہے. اور وہ قوم جو ہے نا وہ اسرٹ کر رہی ہے اپنا اختیار کہ فیصلے میں نے کرنے. تو یہ جو ہمارا, ویسے ایک چیز میں اوپننگ میں کہنا بھول گیا جو میں کہنا چاہ رہا تھا, شاید پرابلی اب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ووٹ میٹر کرتا ہے. جب بھی بات کرتے ہیں نا لوگوں سے کہتے ہیں سر ہمارے ووٹ کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں, ہمارا ووٹ کا فرق کیا پڑتا ہے, ہم ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں جیت کوئی جاتا ہے. پرابلی یسٹرڈے پیپل ریئلائز کہ ووٹ سے ہم چیزیں بدل سکتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ جو مکمل اختیار کے اندر نہیں ہیں لیکن آگاہی رکھتے ہیں, وہ پاکستان کے معاشرے کا بہت چھوٹا حصہ تھا, اور وہ صحیح سمجھتے تھے کہ ہمارے ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں فرق کیا پڑتا ہے. وہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں, جیسے معاشرہ بدلتا جا رہا ہے, جیسے تعلیم پھیلتی جا رہی ہے, جیسے آگاہی پھیلتی چلی جا رہی ہے,
اب وہ میجورٹی ہو گیا پاکستان کا. اگر کل تحریک انصاف بھی جو ہے نا وہ بھی پالیسیاں آگے 2 سال بعد کچھ اور ایسی کہ اس تاریخ کے دھارے کے خلاف. میں آپ کو بتاؤں, میرے بیٹے نے جس وقت یہ نا خبریں ٹی وی پہ چلی, ARY پہ چل رہی تھی, پٹی اسد عمر کے گھر کے باہر چھاپے اور یہ وہ اریسٹ کی باتیں ہو رہی تھی, تو میرا چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے مجھے میسج بھیجا. اس نے کہا ابو اسٹینڈ فرم, یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. یعنی ابو کھڑے رہو, تگڑے رہو, کیونکہ تم تاریخ کے دھارے میں صحیح حصے پہ کھڑے ہوئے ہو, صحیح سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہو. یہ ادھر جا رہا ہے پاکستان, اور جو اس ریالٹی کو نہیں سمجھے گا نا تو وہ یا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا یا ملک کو نقصان پہنچائے گا, یا دونوں. کل آج عمران خان صاحب نے استعفے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا شہباز شریف صاحب؟ ایکسپیکٹڈ, میں چلیں لیٹ می ٹیل یو, جب میں نے تقریر ان کی شروع, میرا خیال تھا کہیں گے اب عوام نے بول دیا ہے شہباز شریف استعفیٰ دو, نیا الیکشن کراؤ. نہیں کہا. کیوں؟ میں تو آپ کو بتایا نا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, ہم چاہتے ہیں سیاسی طور پہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں, چلے اس سے شروع کرتے ہیں. جو پہلے بھی یہ صورتحال تھی, ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کی سیاست کے لیے بہتر ہے, میں آپ کو بار بار بولتا تھا کہ یہ حکومت کرتے رہے. اب اور بھی پنجاب ہمارے کنٹرول میں آنے کے بعد یہ تو اور بھی صحیح ہو گیا نا. تو ٹائم ہمارے سائڈ پہ, ہمیں کوئی بہت جلدی نہیں ہے, لیکن ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک فریش الیکشن کی طرف جائیں. آج آپ نے دیکھا روپے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, 4 روپے اور 700 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ کے. یہ IMF ڈیل اناؤنس ہونے کے بعد کے حالات ہیں. یہ تو پاکستان پتہ نہیں خدا نہ خاصا جا کس طرف رہا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں, لیکن یہ صرف نیا الیکشن نہیں ہم چاہتے, ہم چاہتے ہیں ایک صاف شفاف الیکشن ہو جس کو کرانے والے ایسے لوگ ہوں جس کے اوپر جو الیکشن. میں آتا ہوں اس کے اوپر چیف الیکشن کمیشن میں, لیکن آپ کی بات سن کے مجھے لگا کہ آپ کے ہم صاف الیکشن تو چاہتے ہیں پر ہمیں جلدی کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں سیاسی. آپ نے یہیں بیٹھ کر, میں چلا دیتا ہوں آپ کے لیے, میں لاسٹ ٹائم آپ سے بات کی تھی, میں کہا اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تو اسمبلی توڑ دیں گے. آپ نے کہا ہاں جی ہم اسمبلی توڑیں گے, پرویز الہی صاحب توڑ دیں گے اسمبلی. توڑ دیں گے جس وقت یار, اگر یہ فیصلہ ہوا ہے. الیکشن فورس کرنے کا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 اسمبلیاں توڑ دیں, اس کے بعد وہ ہم نہیں کر رہے, وہ ہم ابھی نہیں کر رہے. وہ ہمارے پاس پتہ ہے نا, ہمارے پاس دیکھیں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہمارے اتحادی ضرور ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت 188 ووٹ اور ہمارے خیال میں 179 ووٹ جو پنڈی والی سیٹ بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گی, وہ رات کو گڑبڑ ہوئی ہے اس کے اندر, اس میں سے 179 ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے. تو ہمارے خلاف بغیر تو حکومت نہیں چل سکتی نا, وہ ساتھ مل کے مشاورت سے فیصلہ کریں گے. لیکن ہم یہ پہلا پتہ یہ نہیں کھیلنا چاہتے کہ ہم اسمبلیاں جا کے ڈیزالو کر دیں. میں نے جیسے کہا کہ ہمیں جلد الیکشن بھی چاہیے, قوم کی ضرورت ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ چاروں صوبوں اور مرکز میں. بالکل, چاروں صوبوں جب اور الیکشن ہوگا تو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. ہمیں سوٹ کرے گا بائی دی وے اس وقت صرف وفاق میں الیکشن کرا دو. ہم پنجاب اور KP کنٹرول کر کے الیکشن کرائیں گے, مزہ آئے گا. لیکن ملک کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو سارا. یہ کیا بات کی آپ نے؟ سنو مجھے مکمل کرنے دیں, میں بتا دوں کیوں. رانا ثناء اللہ واحد ہیں جو بدماش ہو گئے تسی, جو بندے کیا کرنا چاہیے, قانون کا پورا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد کریڈیبل الیکشن کمیشن کرائے جس کے اوپر ساری سیاسی پارٹیوں کو اعتماد ہو. تو شہباز شریف صاحب اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیں, مجھے تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں نے آپ کے کل ٹرانسمیشن میں بولا تھا نا کہ میں 6 بجے بھی دفتر پہنچا ہوں تو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا شہباز شریف کی تقریر آنے والی ہے. میں نے کیا کہا تھا کہ میں نے کہا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف تقریر یہ کریں گے کہ میں نے پریزیڈنٹ کو ایڈوائس بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرو. لیکن وہ کر دیتے. میں بتا رہا ہوں اگر یہ ان کے ساتھ مسئلہ نہ ہوتا نا, اس وقت اگر وہ ریزائن کر دیں سیدھے تو ان کو وفاق میں الیکشن لڑنا پڑے گا تحریک انصاف کی پنجاب اور KP میں حکومت سے. اس لیے جب بات ہو جائے گی ایک صاف شفاف الیکشن کمیشن, ہفتے میں ہو, 2 ہفتے میں ہو, 6 ہفتے میں ہو, یہ نظام اس سے زیادہ ہفتوں سے زیادہ چلنے والا نہیں. کاشف جو معیشت کی حالت ہو رہی ہے نا, یہ میں آپ اگین آج سے کہ آپ کے آنے سے پہلے کہ پہلا اس انسٹیبلٹی کا ریاکشن آپ کو آج صبح نظر آیا ڈالر کی صورت میں اور اسٹاک مارکیٹ کی صورت میں. جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, مارکیٹس نہیں چلیں گی, ڈالر آپ کی کرنسی ویلیو ڈپریشیٹ کرے گی, جو کہ بہت برا سائن ہے پاکستانی معیشت کے لیے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک اب واپس آتے ہیں کہ اب آپ کے ہاتھ میں سارے کار, کیا کوئی رابطے ہوئے ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, حکومت کی طرف سے کوئی آپ کو رابطہ کیا گیا ہو؟ آج کہا گیا کہ بند کمروں میں اب فیصلے نہیں ہوں گے, تو ظاہر ہے بند کمروں میں فیصلے ہوتے تو رہے ہیں. تو آج میاں جاوید لطیف صاحب بھی تو آپ ان کو جانے کا کہا گیا, تو کیا آپ ملاقاتیں کریں گے یہ ساری مستقبل کا لائے عمل طے کرنے کے لیے؟ بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین, اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر صاحب اب آ جائیں ذرا مستقبل کے تھوڑے لائے عمل پہ. ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ کارڈز ہمارے پاس ہیں,
ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے, we'll sit and wait, we are sitting pretty. ہمارے پاس حکومتیں ہیں. میں نے یہ نہیں کہا ہم نے نہیں کرنا ہے, ہم نے کہا ہم ٹائم چوز کریں گے کب کرنا ہے. اچھا, لیکن کیا کر سکتے ہیں آپ سوائے ریزگنیشن کے طور کچھ نہیں کر سکتے؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر پنجاب کی حکومت بھی ہو اور کوئی 25 مئی کی طرح قانون توڑ کے آپ کے لوگوں کو ٹیئر گیس کر کے ڈنڈے مار کے کنٹینر لگا کے روکنے نہ والا ہو, کین یو امیجن اس وقت اسلام آباد کے اندر جو سائز کی ڈیمونسٹریشن ہو سکتی ہیں. آپ اسمبلیوں سے ریزائن کر سکتے ہیں, پوری اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. یہ سب آن ٹیبل ہے. آل دی آپشنز ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. کھلے ہوئے ہی آپشنز بالکل. لیکن جو ہمارا سینس تھا کہ ڈو یو وانٹ ارلی الیکشنز, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مرکز کی حکومت ان کو چلانے دیں, نہیں صوبہ ہم چلا لیتے ہیں, ہمارے پاس بھی ہم منافع ہمارا, نقصان. کاشف اس کا پرابلم یہ آرگومنٹ ہو سکتی تھی, یہ آرگومنٹ بنائی جا سکتی تھی. پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے, ہو سکتا ہے ہم غلط ثابت ہو, ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگلے حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف بنانے جا رہی ہے, عمران خان وزیر اعظم بننا جا رہا ہے. اگر ملک کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تو عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد پہلے 4 سال جو ہیں وہ ملبہ صاف کرتے رہیں گے. سو یہ ملک کے تو انٹرسٹ میں ڈیفینیٹلی نہیں ہے, ہمارے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, لیکن ہمیں کوئی بہت زیادہ تلوار نہیں ہمارے اوپر لٹک رہی. اگر 4, 6, 8 ہفتے لگ جائیں تو اس سے کوئی ہمیں اتنا کوئی سیاسی نقصان کوئی نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ الیکشن تو اگست 2023 میں ہی ہوں گے. یہی بات پیپلز پارٹی نے کہی. تو اس کا مطلب لگتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی چاہتے ہیں کہ کم سے کم جب اگلی ٹرم آئے نا تو پرائم منسٹر کے سلاٹ کے لیے شہباز شریف نہ کمپٹیشن میں ہو. یہ عباسی ہوشیار لوگ ہوتے ہیں ویسے. ایسی بندے بڑے تیز ہیں ویسے. سانو پتا ہے یہ ماؤنٹین وزڈم ہے جو سروائیول وزڈم ہے. یہ آپ کی سمجھ سے تھوڑا سا یہ اسٹیبلش نیوٹرل رہی اسٹیبلشمنٹ کو رابطہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا؟ ہمارے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رابطہ رہتا ہے. ہماری اپنی فوج ہے, کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے, ہمارا رابطہ رہتا ہے. لیکن کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی ڈیل نیگوشیٹ ہو رہی؟ نہیں. بات چیت ہو رہی, جیسے میں نے کہا نا, بات چیت کوئی کسی ڈیل کی طرف نہیں, ایسے رابطہ ہوتا ہے, رابطہ رہتا ہے. اس الیکشن کا سب سے بڑا سبق کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ ابھی سچ اے بگ ون فار تحریک انصاف. ایک بہت سے لوگوں کے لیے, شاید میجورٹی کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ون تھی. میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک اور بات کی, مجھے پہلا میسج کال آیا, لیکن اس کے بعد اتنے لوگ یہ مینشن کر چکے ہیں کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی سائنس ہوگی. تحریک انصاف کو جیتنے کیسے دیا گیا؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اب شاید جنرل الیکشن میں کچھ ہوگا. This was a surprise for a lot of people, even those who voted for PTI in elections میں. آپ کے لیے کیا تھا کہ what prompted this؟ میں نے آپ کے پروگرام پہ کتنی دیر پہلے کہا تھا 13 سے 16, اور میں کنسسٹنٹلی 13 سے 16 بولتا چلا گیا. تو جو ہوا ہے ہمارے لیے تو بالکل بھی غیر متوقع نہیں ہے, اور 13 سے 16 میں بھی سیٹس جو ہے نا وہ بھی غیر متوقع نہیں ہے. میں آپ کو چلے ایک بتا دیتا ہوں, ایک جو پازیٹیو سرپرائز ہمارے پاس آئی ہے نا, وہ شروع کی ہماری اسیسمنٹ میں نہیں تھی. وہ نعمان لنگڑیال والی, میجر سرور والی چیچا وطنی کی سیٹ ہے. وہاں پہ شروع میں ہم ویک تھے, اور پھر بڑی زبردست کیمپین ہوئے, پھر جلسے نے تو کمال ہی کر دیا. ورنہ جو بالکل ایکسپیکٹڈ ریزلٹس تھے وہ ہوئے ہیں. تحریک انصاف نے انیوژل کیا کیا, تحریک انصاف نے بڑے منظم ہو کے یہ الیکشن لڑا, اور پوری پارٹی نے مل کے یہ الیکشن لڑا. سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں, پورا مانیٹرنگ سسٹم نظام بنا ہوا تھا. آج ایک ریجنل صدر جو ہیں ہمارے پنجاب کے 3 ہمارے ریجنز ہیں, ان میں سے ایک صدر جو ہیں وہ چیئرمین صاحب کو کہہ رہے تھے, عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ جی اسد عمر رات کو 2 بجے بھی ایسے سوال پوچھتے تھے, اتنے تو اسکول کا ٹیچر نہیں پوچھتا تھا ہم سے. تو بڑے ایک منظم ہو کے الیکشن لڑا, اور ہم نے چانس پہ چھوڑا کچھ نہیں, وہ تھا. لیکن یہ تو ساری, یہ صرف وہ تمام کام تھے جس سے جو عمران خان نے ووٹ جنریٹ کیا تھا وہ ڈبے تک پہنچ گیا. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کے ہر طبقے میں پھیل گیا, وہ دیہات میں پھیل گیا, وہ شہر کے اندر پھیل گیا. وہ صرف لوگوں کو دماغ سے سمجھ نہیں آیا, وہ لوگوں کے دل میں بھی اتر گیا, اور یہ اس وقت ڈومیننٹ ہے. آپ سرویز اٹھا کے دیکھ لیں, 2/3 پاکستان عمران خان کے بیانیے سے اتفاق کرتا ہے. لیکن اب ساؤتھ پنجاب سرپرائزنگ تھا آپ کے لیے, یا وہ بھی سرپرائزنگ نہیں تھا آپ کے لیے؟ مطلب سرپرائزنگ اچھا یا نیگیٹو؟ پازیٹو. نہیں, میرے یہ پارٹی کا ووٹ ہے, الیکٹیبلز ہے؟ میرے ٹارگٹ سے 1 سیٹ کم ملی ہے. میں یہ الیکٹیبلز ہے, پارٹی ووٹ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ پارٹی کا ووٹ ہے جناب, یہ پارٹی کا ووٹ ہے لارجلی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ان کا کوئی ووٹ نہیں ہوگا, ٹرائبل ووٹ بھی ہوتا ہے, لیکن لارجلی بنیادی طور پہ یہ پارٹی کا ووٹ پڑا. مجھ سے آج مسلم لیگ نون کے کسی نے بندے نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا, انہوں نے کہا یار نون لیگ کے کوئی لوگ ٹوٹ کے جا رہے ہیں دوسری طرف اب, کیونکہ اب اس کے بعد ایک بات اور شروع ہو گئی ہے کہ اس ون کے بعد جو لوگ الیکشن کی پالیٹکس کرتے ہیں وہ کہیں گے یار اگلا ٹکٹ شاید تحریک انصاف کا اچھا رہے گا,
اور اس وجہ سے وہ یہ ممکن ہے کہ کوشش کریں کہ ٹو جمپ شپ. تحریک انصاف اب کیا دیکھ رہی ہے؟ کہ تحریک انصاف اپنے ورکر کو ٹکٹ دے گی؟ بہت سے ینگ لڑکوں کو آپ نے دیکھا فیصل آباد میں افضل سائی ینگ آئے, لاہور کی سیٹوں کے اوپر شیخوپورہ, لاہور کے چاروں ینگسٹر تھے, شیخوپورہ کا ینگسٹر علی افضل سائی ینگ, وہ زیادہ تر ینگسٹرز کو دیکھیں یہ اس کے اوپر بھی آج بھی اس کے اوپر بات ہوئی, یعنی بام بالکل کلیئر ہے. دیکھیں تحریک انصاف, تھوڑا سا اگر میں بیک ٹریک کروں نا, تحریک انصاف کی سیاست 2011 میں کہوں گا 2014 تک بھی جو ہے نا وہ ایک ڈائریکشن کی, ایک نظریے کی سیاست تھی, اور پھر ہم نے کہا کہ اس نظریے کے اندر ہم نے تھوڑی پریگمیٹزم بھی ڈالنی ہے, اور بہت سے لوگ پارٹی کے اندر ایسے تھے جس میں بھی شامل ہوں جو میرے خیال میں کوئی ضرورت سے ذرا ہم زیادہ پریگمیٹک ہو گئے. اور آج عمران خان جو ہیں اسی کے ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے جو ٹکٹ ایلوکیشن کی 2018 میں وہ شاید ہم نے یہ نہیں آگے دیکھا کہ الیکشن ہونے کے بعد گورننس بھی کرنی ہوتی ہے. تو اس دفعہ جو ہے ہم بالکل کلیئر ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اچھے ایسے لوگ ہوں مسلم لیگ نون کے اندر, لیکن یہ ایکسیپشن ہوگی. ہم اب باہر کی طرف نہیں دیکھ رہے, ہم پارٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں بائی اینڈ لارج کہ جس کو ٹکٹ دینا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے کل رات کو الیکشن انالیسس اینڈ مینجمنٹ سیل ہم نے بنایا ہے, اس کو میں نے کل رات کو لکھ دیا تھا سونے سے پہلے کہ جناب ٹائم ویسٹ کیے بغیر کل صبح جو ہے نا میں چاہتا ہوں آپ کام شروع کر دیں ٹکٹ ایلوکیشن کے اوپر, کیونکہ ہم جتنی بھی پہلے بات کر رہے تھے نا آپ جو مرضی کر لیں, آپ اس نظام کو گھسیٹ ہی نہیں سکتے, الیکشن کی طرف تو جانا ہی جانا. سر یہ اس الیکشن میں یہ الیکشن تھا کس کے خلاف؟ اسٹیبلشمنٹ, نون, مزاحمت, فورن انٹرونشن جو کہ ایک بہت بڑا عنصر تھا آپ کی پوری کیمپین کا, کیونکہ کارکردگی تو میں نے کہیں نہیں دیکھی آپ کی تقریروں میں کہیں کہا گیا ہو کہ ہم نے کارکردگی کے اوپر بڑا کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ ہمیں ووٹ ڈالیں. نہیں, جو ڈومیننٹ بیانی ہے, ویسے اس کے علاوہ جتنی کیمپین ہوتی ہے اس کے اندر ہم بڑا اس کا ذکر بھی کرتے ہیں, اور میرے خیال میں بہت ساری چیزیں دکھانے کے لیے بھی جو لوگ بھی مانتے ہیں, انڈیپینڈنٹ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہاں اچھے کام کیے ہیں تحریک انصاف کی, تو بہت اچھے کام بھی ہوئے ہیں, انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملی ہوئی ہے بہت سارے کام کو. لیکن جو بنیادی چیز ہے نا, جو ووٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس کے خلاف تھا, وہ ایک پرانے پاکستان کے پاور سٹرکچر کے خلاف تھا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی مل کے آئے گا, صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں, اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے لیکن صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں. ندیم افضل چار نے بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کی کل, انہوں نے کہا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں, وہ الیکشن پنجاب کا ووٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ ہے. وہ سمپلیفائی کر رہے ہیں, وہ سمپلیفائی کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی پارٹی جو ہے نا, پاکستان کی سیاسی پارٹی بھی جو ہے وہ بھی عوامی پارٹی نہیں ہے. پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ اب کنگڈمز بن گئی ہیں, بادشاہتیں بن گئی ہیں. جو پاور سٹرکچر ہے پاکستان کا, اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کا پاور سٹرکچر بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ مل کے سارے فیصلے کرتا ہے, عوام کھڑی رہ جاتی ہے, دیکھتی رہ جاتی ہے کہ ہوا کیا ہے. یہ عوام نے اپنا رائٹ اسرٹ کیا ہے کہ اس ملک کے فیصلے ہم کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. کس کو سنا ہے یہ فیصلہ دے کے؟ یہ جتنے بھی جو پاور بروکرز تھے, میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اگر نہیں سننے کو تیار کو سیاستدان تو اور بات ہے, یہ سیاستدانوں کو کان کھول کے سن لینی چاہیے. پاکستان کے عوام جو ہے نا, یہ ڈیلیں کر کے اگر آپ آنے کی کوشش کرتے ہیں, آ گئے نا ڈیل, تو آپ جو ڈیل کر کے آئے تھے تو آپ کو تو نہیں ہونا, آپ کو ووٹ ڈالے نا انہوں نے 2018 میں. سر ڈیل اگر کر کے آیا تو پھر نہیں ہوتا نا, یہ آپ کہتے ہیں نا ڈیل کر کے آئے تھے, آپ کہتے ہیں ڈیل کر کے آئے تھے, آپ کہتے ہیں کہہ دینا میں نہیں کر کے آئے تھے. ہاں بالکل نہیں کر کے آئے تھے, ہم بالکل نہیں ڈیل کر کے آئے تھے. لیکن سن لیں, کبھی کبھی انٹرسٹ کو انسائڈ کر جاتے ہیں تو آپ کی دو انٹرسٹ الائن ہو جاتے ہیں, اس میں اور ڈیل کر کے آنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا یار, ساؤتھ پنجاب کے اندر مجھے بتائیں کہ ساؤتھ پنجاب کا جو ویکیوم تھا, جو پیپلز پارٹی وہاں پہ کولیپس کی, جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ اینٹی مسلم مجھے پتا نا, کیونکہ وہ لوگوں نے بتایا کہ ہمیں کہا گیا کہ سر یہ بلاک بنائے جائیں. نہیں, بٹ یہ تو انہوں نے کہا نا, ابھی نہیں کہا. اب کیوں نہیں ہو رہا سر؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں نا, صرف کہنے سے نہیں ہو جاتا, آخر میں وہ اپنا انٹرسٹ دیتا ہے. آپ کے خیال میں کون ایکسپیکٹ کرتا؟ مریم نے 2 لوگوں کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا تھا, یاد ہے؟ وہ استعفیٰ جا کے عمران خان کے منہ پہ مارو. ایک کیپٹن صفدر کا بھائی, دوسرا مرتضی جاوید عباسی, عباسی. کیا ہوا تھا؟ 2 بندوں کا استعفیٰ نہیں ملا تھا, 131 بندے نے استعفیٰ دیا. 131 میں سے میرے خیال میں کئی لوگ ایسے تھے کہ جو عمران خان کے لیے قوم نکل کے آئی, اگر نہ نکلی ہوتی تو وہ شاید استعفیٰ نہ دیتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر میں اینڈ میں آپ کے جو استعفے ان کی بات کر رہا ہوں. جی میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں یہ بول رہا ہوں ہو سکتا ہے میں ہوں ان کے اندر سے, میں کسی اپنے اور ساتھی پہ الزام نہیں لگا رہا. آپ کے ایک قریبی دوست ہے آج کل, ان کی فیملی تو
مسلم لیگ نون سے سیٹیں نیگوشیٹ کر رہی تھی تو اور انہوں نے پھر اس کے بعد تحریک انصاف کا نکالا اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ٹیلی فون کال جو میرے پاس کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب کی آتی ہے نا, وہ بھی ایک کال میں اس لیے سنتا ہوں کہ میرے خیال میں اس کال سے مجھے سیٹ مل جائے گی. اگر میرے خیال میں اس سے سیٹ نہیں ملے گی نا تو میں نے نہیں کرنل صاحب کی سننی. یہ تو ڈیل ہوتی ہے نا کہ کرنل صاحب بھی کال کرتے ہیں کسی کو, وہ بھی آپ کی پارٹی میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ میری حمایت بھی کر دیں گے, میں الیکشن بھی جیت جاؤں گا, تو مانے نا ڈیلیں کرتے ہیں, یہی ہوتی ہے. یہی تو میں بول رہا ہوں کہ وہ بھائی اگر وہ صرف کالوں سے ہوتا نا عمران, میں آپ کو ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہا تھا, ساؤتھ پنجاب نے مکمل ہی نہیں کرنے دیتے یار, اتنا اچھا تجزیہ بتا رہا ہوں. جنوبی پنجاب کی سیاست میں اگر آپ اینٹی مسلم لیگ نون سیاست کرتے رہیں, آپ نیاز جکڑ ہے. چل میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. تو آپ کدھر جائیں گے؟ آپ شاہ محمود قریشی ہیں, آپ کدھر جائیں گے؟ آپ کے پاس آپشن اس وقت تحریک انصاف تھا. بہت سارے لوگ اس پولیٹیکل کیلکولس پہ آئے, لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑتا نا. میں کہتا ہوں کل اگر پی ٹی آئی نظر آئے گی نا کہ ڈیلیں کر کے عوام ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے, عوام کی توقع ایک اور ہے, ان کی خواہش کچھ اور ہے, اور ہم اپنی پاور سٹرکچر سے ہو سکتا ہے ہمیں عارضی طور پہ اس کا فائدہ ہو جائے, لیکن وہ سسٹم نہیں ہو سکتا. اس نئے پاکستان میں نہیں ہو سکتا. یہ قوم تگڑی ہو گئی ہے اب فیوچرسٹکلی. یہ جو پوزیشن اب آپ نے لی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لی ہے, وہ آپ کھل کے کہہ نہیں رہے ہیں, لیکن چلے کہہ لیں گے. آپ سمپلیفائی کرتے ہیں, وہ سمپلیفائی لوگوں کو سمپل کر کے سمجھانا ہوتا ہے. اینٹی اسٹیٹس کو پالیٹکس, یہ اس کے اندر کیا شامل ہے؟ اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ میں ایک دیہات کے اندر ہوں, میں ہوں انتہائی تھرڈ ریٹ آدمی, لیکن سیٹ میں نکالتا ہوں تو میں اس کے ساتھ کمپرومائز کر جاؤں گا. اس کے اندر یہ شامل ہے کہ امریکہ سرکار جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ روس نہ جائیں تو میں نہیں جاؤں گا. اس میں صرف ایک ایلیمنٹ نہیں ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ سمپلیفائی کر رہے. سٹیٹس کو سیاست پاکستان کی جو ہوتی رہی ہے اس میں یہ سارے ایلیمنٹس رہے ہیں کہ یار چوری چکاری تو حصہ ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, چور تو ہے, سیٹ نکالتا ہے. یہ کمپرومائز نہیں کرنا. آپ نے امریکہ یا باہر کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بند کمرے میں ڈیلیں کر کے اقتدار نہیں لینا. یہ پوری ایک مجموعہ ہے. چلے آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں. یہ پھر آپ کو یہ سارا کچھ کر کے بھی دکھانا پڑے گا, کیونکہ ایسے لوگ آپ کی پارٹی میں یا آپ کے اتحادیوں میں ہیں جن کو کہتے تھے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں, اور آج آپ ان کو وزیر اعلیٰ بھی بنا رہے ہیں. سو کہیں نہ کہیں پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں, اس پر عمل درآمد بھی ہوگا. بالکل صحیح. اچھا میں بتا رہا ہوں, میرے خیال میں پاکستان یہاں پہنچ گیا ہے. اگر تحریک انصاف یہاں پر نہیں کھڑی ہوگی نا, یہ ویکیوم کسی اور نے فل کر دینا ہے. میں بالکل کنونسڈ ہوں اس کے اوپر. آج سے کوئی 2.5-3 سال پہلے, 3.5 سال پہلے ایک اور پولیٹیکل پارٹی تھی مسلم لیگ نون کے نام سے, انہوں نے بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا تھا. انہوں نے بھی کہا تھا ہم ووٹ کو عزت دو, جرنیلوں کے نام لیے تھے, جلسوں میں تقریریں کی تھیں, ان کے جلسوں میں نعرے لگتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف. ان کے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے تھے جی بہت ہو گئی, اب اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستانی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. اور بہت سے لوگوں کو یہ امید نکلی تھی کہ اب یہ سارے کے ساتھ یہ سارے ادھر آ گئے ہیں. پیپلز پارٹی وہ سلیکٹر کر کے, اور آپ کو سلیکٹڈ کہتے ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ اب یہ رول تو اب ختم ہونے کے قریب ہے, یہ آخری لڑائی ہے. انہیں پہلا موقع ملا وہ ڈیل کر کے, انہیں پہلا موقع ملا, انہوں نے آپ کی حکومت گرانے کے لیے ان سے ڈیل کر لی. وہ کیوں نہیں؟ اب آپ کے اوپر کیا توقع کریں کہ آپ یہ ڈیل کبھی نہیں کریں گے؟ دیکھیں یہ بتائیں نا کہ وہ انہوں نے کیا, ان کی پرانی جڑیں پنجاب کی سیاست میں, پنجاب کو ڈومینیٹ کرتے رہے دہائیوں سے, کیوں نہیں پھیلا ان کا پیغام اس طریقے سے؟ دیکھیں آپ صرف یہ کہہ کے کہ فوج کو گالیاں نکال کے اور رج کے آپ چیف کا نام لے کے گالیاں نکالیں, اس پہ نہیں عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. آپ صرف یہ بتا رہے ہیں یہ خراب ہے. میں اس لیے آپ کو جو بار بار بولا تھا نا, آپ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں. اگر آپ سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پالیٹکس یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ ہیں کھڑے کس چیز کے لیے؟ واٹ ڈو یو اسٹینڈ فار؟ مریم اپنی پارٹی کے اندر ایمرج کر گئی. اس نے شہباز شریف 30 سال سے سیاست کر رہے تھے, 25 سال سے سیاست کر رہے تھے, مریم اس سے بڑی لیڈر بن گئی کہ اس نے کلیئر ایک سٹینس لے لیا. ٹھیک ہے نا, لیکن واٹ ڈز, یہ مریم کا سب کو پتا ہے کہ وہ کس کے خلاف ہے. مریم خلاف تھی جنرل باجوہ کے, مریم خلاف تھی جنرل فیض کے, پھر اس نے سمویئر along the line جنرل باجوہ ڈراپ کر دیا, وہ صرف اینٹی جنرل فیض ہو گئی, وہ عمران خان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, مریم سٹینڈ کس چیز کے لیے کرتی ہے؟ کیا ہے مطلب میں سوچتا ہوں کہ مجھے کیا توقع, کل اگر وزیر اعظم بن جائیں, قانون بدل دیں اور آپ ایک کانوینٹ کو وزیر اعظم بننے دیں, تو وہ واٹ ڈز ہی اسٹینڈ فار؟ نتھنگ. یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں عمران خان کیا کہہ رہا ہے. عمران خان کی جو اوریجنل تھیں, یہ میں نے مجھے یاد ہے وزیر اعظم کے آخری کچھ 6 مہینے تھے, ان کی تقریر کے اندر یہ لکھایا تھا کہ جو آپ کا اوریجنل منشور تھا نا, اس میں 3 چیزیں تھیں. انسانیت, جو احساس پروگرام اور یہ سب, خودداری, غلامی نامنظور,
اور انصاف. سب کو پتا ہے تحریک انصاف کا جو سپورٹر یہ پاگلوں کی طرح نکلا آتا ہے اور بارش ہو, گرمی ہو, ٹیئر گیس ہو, نکلا چلا آتا ہے. وہ صرف اس لیے نہیں نکلا چلا آتا کہ عمران خان نے کہا کہ میں مسٹر ایکس کے خلاف ہوں. وہ اس لیے نکل آتا ہے کہ جو عمران خان جس چیز کے لیے سٹینڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہاں مجھے یہ چاہیے. مجھے بریک لینی ہے, لیکن میں بریک سے پہلے یہ کانورسیشن کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کا یہ نعرہ الیکشن سے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی تھا, سوائے خودداری کے نہ اس ملک میں انصاف ہے, نہ آپ نے جو دوسرے وعدے کیے وہ ہیں, نہ عدالتوں میں انصاف ہے, نہ آپ نے پولیس کا نظام بدلنے کی کوشش شروع کی, نہ آپ نے پٹوار خانہ بدلا, نہ آپ نے کوئی اور نظام بدلنے کی کوشش کی. یہ آپ کو ریئلائز دس از دا بگیسٹ فیلئر آف تحریک انصاف گورنمنٹ. بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد نہیں ہوں گا. اچھا اس کا میں بتا دوں, 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. میرے خیال میں انسانیت والا جو ہمارا وہ تو آپ نے بتا دیا نا, اس پہ جتنی پروگریس ہوئی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. میرے خیال میں خودداری کے اوپر کوئی ایک آدمی بھی نہیں مجھ سے بحث کرے گا, کم سے کم ذوالفقار علی بھٹو کے جانے کے بعد کسی پاکستانی لیڈر نے ایسا سٹینڈ نہیں لیا انڈیپینڈنٹ جو لیا. جہاں پہ ہم نہیں کر سکے کام جو عمران خان کی اپنی بھی خواہش تھی, میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں, وہ ہے انصاف والا کام. نہ جوڈیشل سسٹم کے اندر ریفارمز اور پوچھ کے فالو اپ کر کے عمران خان جو ہے تھک گئے, نہ وہ ہوا. نہ پولیس سسٹم پنجاب میں جس طریقے سے ہم نے خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارم کر کے دکھائی, ہم پنجاب میں نہیں کر سکے. انصاف والا لیگ جو ہے واقعی میں اس پہ کام کی ضرورت ہے, اور اگلے الیکشن کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان بن کے آئیں گے تو ہم سب کی توقع یہ ہوگی وہ پھر دوبارہ اسی قسم کے ایک روٹین پرائم منسٹر صبح آئیں گے, دفتر شام کو گھر چلے جائیں گے. میرے خیال میں جو ایک بات بن رہے ہیں دیکھیں میرے مجھے تو نہیں پتا نا, مستقبل کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بہت بڑے فیلئرز رہے ہیں, جو کہ اگر آپ میرے جیسے آدمی سے پوچھیں گے کہ وہ گورنمنٹ بہت سی ایسی چیزیں, یعنی میرا یہ خیال تھا کہ بہت سے کرپشن ایلیگیشن جو پہلے سال میں لگنے شروع ہو گئے تھے, فرا بی بی بینگ ون, اس کو اس طرح ہینڈل نہیں کیا تحریک انصاف نے جیسا کہ آپ کہتے تھے کہ اس کی یہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. بہت سے ریفارمز کرنا چاہیے تھے آپ کو, جس کی شروعات تو ہو جانی چاہیے تھی. آپ نے شروعات کیا, اس کے اوپر کوئی کمیٹی تک نہیں بنائی کہ ہم دیکھیں کہ کیا کرنا ہے اس کے. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بہت سارے ایسے کام ہیں, اچھے کام, ضروری کام, بالکل پی ٹی آئی کے کور آئیڈیالوجی والے کام, نظریے والے کام, جہاں پر کلیئرلی ہم وہ پروگریس نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. کیا ہوا فرا بی بی کا کیس کا تحریک انصاف سے تعلق کیا ہے, حکومت سے تعلق کیا ہے یار؟ دیکھیں پیپل لائک ابھی ایک سیکنڈ مجھے عارف حمید بھٹی started saying this in the first بہت ذرا رک جاؤ نا, مجھے ایک سیکنڈ رک جاؤ نا. 3.5 مہینے سے عمران خان کے بدترین مخالفوں کی حکومت ہے نا یار. مجھے ایک کیس تو بتا دو, ایک کیس تو بتا دو. مجھے اب بریک لینی, ایک بریک لے لیتے نا, بریک بتا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.